दिल का एपिसोड 37। राइटर साद हसन। मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। थोड़ी पर जमी उस शख्स की उंगलियां एक बार फिर सख्त हो गईं। तुम्हें मुझसे कुछ मांगने का कोई हक नहीं है, वो जरा रुक कर बोली। मैंने तुमसे कहा था आज तुम मरने वाली हो, ये जरूरी नहीं। बहरहाल कुछ और कहना चाहती थी कि अचानक फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आई। उस शख्स ने फोन उठाया और लापरवाह लहजे में कहा, मैं तो बस जरा सा से खेल खेल रही थी। क्या तुम नाराज हो कि मैंने उसे चोट पहुंचाई? कमरे में खामोशी छा गई। मेहराला को लगा जैसे फोन के सिरे पर दूसरे सिरे पर किसी मर्द की आवाज है, मगर वो गौर से सुन भी ना पाई कि उस शख्स ने उसकी थोड़ी छोड़ दी। वो फोन पर बात करते हुए जरा दूर चली गई। उसके लहजे से बेपरवाही साफ जाहिर थी। मेहराला की जान उसके नजदीक कोई वक़्त नहीं थी। मेहराला ने खुद को संभालने की कोशिश की। आंखों पर पट्टी बनी थी। वो दिल का जायजा नहीं ले सकती थी। हाथों की रस्सी तोड़ने के लिए भी उसने हिम्मत ना की। उसकी मुट्ठी में छोटा सा चाकू मजबूती से दबी हुई थी। अगर वो आज यहाँ से जिंदा ना भी निकली तो वो तय कर चुकी थी कि इस शख्स को अपने साथ लेकर ही जाएगी। बदले उससे बेहतर मौके से उसे दोबारा शायद कभी ना मिले। बदला लेने का उससे बेहतर मौका जिससे दोबारा शायद कभी ना मिले। वो खुद अकेली उस शख्स तक दोबारा नहीं पहुंच सकती थी। मेहला ये भी देखना चाहती थी कि उसके पास और कौन से पत्ते छुपे हुए हैं। वो खुद को बार बार समझा रही थी कि जल्दबाजी नहीं करनी, मगर पेट में उठता शदीद दर्द उसके काबू से बाहर हो रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीग भीग चुका था। मुसलसल मुसीबतों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। वो होंठ काट कर दर्द सहने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके लबों की कोई ठंडी चीज छूती महसूस हुई। शायद कोई कप था। मेहराना ने पीने की जरूरत न की। एक सर्द और आवाज सुनाई दी, तुम अब यहाँ हो, तुम तो हम तुम्हें नशा क्यों देंगे डॉक्टर गिलवे। डॉक्टर गिलवे ने इनकार नहीं किया, पी लो अभी। मेहराना ने हिचकिचाते हुए 2 घूंट पी लिए। वो नीम गर्म चाय थी। डॉक्टर गिलवे, क्या बेले को आपने मारा था? मेहराना ने मौका गनीमत जानकर सवाल किया। खामोश रहो लड़की, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने बेले की लाश देखी थी। वो नहायत दर्दनाक मौत मरी थी। क्या आप उससे कोई जाती दुश्मनी थी? क्या इस तरह मरना वाकई जरूरी था? वो भी एक इंसान थी। क्या ये सब आपकी रातों में कुछ सुनाई देता है? मेहराला के अल्फाज ने डॉक्टर को जैसे भड़का दिया। उसके जज्बात एकदम बदल गए। मुझे रातों को नींद क्यों ना आए? मुझे किसी चीज से खौफ क्यों नहीं है? वो खुद एक पागल औरत थी। अगर मेरी देखभाल ना होती तो बरसों पहले मर चुकी होती। मैंने बस उस अजियत से निजात दी। वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। तो फिर आपने ही उसे इमारत से नीचे धक्का दिया था ना? मेहरा ने पुरसुकून मगर तेज लहजे में पूछा। तो क्या हुआ अगर मैंने किया ऐसा? ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अस्पताल ना गई होती तो वो जिंदा रहती। तुमने हमारे मामलात में मुदाखलत की, ये सब तुम्हारी गलती है। इसलिए मेहरा के दिल में आया कि असल में डॉक्टर को ही जहनी अस्पताल में होना चाहिए था। उसकी जहनी से हालत काफ़ी तौर पर बिगड़ी हुई लग रही थी। मेहराना ने हैरान थी कि बेले का जिक्र आते ही उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों हो जाता है। आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या था? बेले के बच्चे का क्या हुआ? मेहराना ने सवाल किया। क्या आप जानते हैं वो बच्चा अब कहाँ है? कौन सा बच्चा? मुझे किसी बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी से उसकी लाश का मुआयना करवाया था। मेहराना ने आहिस्तगी से कहा। उसके जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स थे और रहम में प्रेगनेंसी के आसार भी मौजूद थे। डॉक्टर गेलविच चीख उठी, उससे क्या फर्क पड़ता है उसका बच्चा था या नहीं? वो अभी जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि रेहान अंदर आया। उसने डॉक्टर गेलवे को थाम लिया। पुरसुकून हो जाओ जेनिफर, ये सब माजी की बातें हैं। इससे इससे इन मौजूआत पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहराला को अजीब बात ये लगी कि रेहान को ऐसा क्यों कहना पड़ा। क्या बेले की मौत में वाकई डॉक्टर को इस हद तक मुतासिर किया था? वही औरत जो बेले को मारना चाहती थी, उसकी मौत का जिक्र सुनकर इस कदर बेकाबू क्यों हो रही थी? रेहान उसे अपने साथ ले गया और कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब गया। हॉल इतना सुनसान था कि मेहराला को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो चूहों की सरसराहट भी महसूस करती थी। वो कभी चूहों से बहुत डरती थी, मगर अब जब उसकी अपनी मौत इतनी करीब थी तो उसकी परवाह नहीं थी कि हिम्मत भी नहीं रही थी। चूहे जैसे जान गए हैं वो अभी जिंदा है। वो इससे करीब आके सूंघने लगे, मगर बहुत पास ना आए कि मगर कपास आने की जरूरत नहीं की। मरहला का चेहरा ना हमवार फर्श से लगा हुआ था, ना लकड़ी थी, ना टाइल था, क्या बल्कि किसी अधूरी इमारत का फर्श लगता था। हवा में केमिकल जैसी बू भी मौजूद थी। मरहला ने सारी चीजें जोड़ी। कोई वीरान फैक्ट्री थी और समंदर के करीब थी। उसने अंदाजा लगाया शायद वो ईस्ट साइड हार्बर के इलाके में है। ये इलाका कभी आबाद था। बंदरगाह की वजह से कार्गो और ट्रांसपोर्ट यहाँ उरूज पर थी और कई बड़ी केमिकल फैक्ट्रियाँ भी यहाँ कायम थी, मगर हुकूमत
معاشی مرکز کے جنوب میں منتقل ہوئے تھے اور کیمیکل فیکٹریوں کی آلودگی کے باعث کمپنیاں یہاں سے چلی گئی تھیں. اکثر کمپنی یہاں سے چلی گئی تھی. یوں یہ علاقہ آہستہ آہستہ ویران ہوتا چلا گیا. یہاں اگر کوئی مر بھی جاتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی. لاش سڑتی رہتی مگر کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. مہرالہ نے آہستگی سے آستین کھینچی تاکہ وہ ٹیلی فون واچ چھپ جائے جو ماہلکہ نے اسے دی تھی. یہی اس کی مدد کے واحد ذریعہ تھی. اسے یہ موقع ضائع نہیں کرنا تھا. ادھر زہران ممدانی ایک ہیلی کاپٹر میں شہر سے دور جا رہا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو. ہر گزرتے لمحے اس کے ساتھ وہ بوجھ بھاری ہوتا جا رہا تھا. وہ بے چین اور گمسم سا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی آواز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ واپس آ جاؤ. اس نے فون نکالا اور واٹس ایپ پر مہرالہ کی تصویر پر ٹیپ کیا. وہ اسے بہت پہلے بلاک کر چکی تھی. ان کی چیٹ 6 ماہ پہلے کی مسڈ ویڈیو کالز ختم ہو جاتی تھی. وہ اوپر اسکرول کر کے میسج دیکھنے لگا. زیادہ تر میسیجز مہرالہ کے تھے. وہ درجنوں میسج کے بعد کبھی کبھار ہی جواب دیتا تھا. اسے فون کی اسکرین سے ہی اپنی بے رخی صاف محسوس ہو رہی تھی. اسے نہیں معلوم کیوں مگر اس نے ماضی میں سب کچھ معمولی سمجھ لیا تھا اور اب اس کے دل میں صرف ندامت باقی تھی. مہرالہ کبھی اس کی زندگی کی محبت تھی. اس نے اسے ہمیشہ محبت کا وعدہ کیا تھا. آخرکار اسے سب سے زیادہ تکلیف بھی اسی نے دی تھی. ہیلی کاپٹر ایک جزیرے کے قریب پہنچ رہا تھا. پورا جزیرہ چیری بلاسم کے درختوں سے بھرا ہوا تھا. ایک دل موہ لینے والا منظر. یہ چیری بلاسم کا موسم تھا. ہر پھول پوری آب و تاب سے کھلا ہوا تھا. اتنی خوبصورتی کے باوجود زہران کے لبوں سے صرف ایک کہا نکل سکی. یہ چیری بلاسم مہرالہ کے لیے گفٹ تھے مگر قسمت کس کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے اترا. جزیرے پر پہلے مہمانوں اور میڈیا کی بڑی تعداد موجود تھی. توران کاسی اپنی فتح دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی تھی. اس لیے اس نے بے شمار رپورٹر انفلوئنسرز کو مدعو کیا تھا تاکہ اس کی زندگی سب سے خوشگوار لمحے وہ لوگ گواہ بن سکیں. ہر طرف انفلوئنسرز پھیلے ہوئے تھے. سب لائیو اسٹریم کر رہے تھے اور اپنے ناظرین سے بات چیت میں مصروف تھے. ہر اسٹریم پر خوب ٹریفک تھا. زہران نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر توران کہیں نظر نہ آئی. وہ جھنجلا کر بولا توران کہاں ہے؟ کاسی فیملی کے افراد پہلے ہی تقریب میں موجود تھے. ان سب میں ماہلکہ سب سے نمایاں رہی تھی. انہوں نے ایک نفیس سا کاکٹیل ڈریس پہنا ہوا تھا. اوپر سے شال اوڑھی ہوئی تھی. انداز باوقار شخصیت پرکشش لگ رہی تھی. وہ فریدون کے بازو میں بازو ڈالے کھڑی تھی. چہرے پر روشن مسکراہٹ تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے منگنی ان کی اپنی بیٹی کی ہی ہو. یہ منظر دیکھ کر زہران کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوگی. زہران کے سوال پر بلال نے فوراً جواب دیا. مسٹر ممدانی، مسٹر اور مسز کاسی پہلے ہی یہاں آ گئے ہیں. وہ مہمانوں سے مل رہے ہیں. مس کاسی کے لباس میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی اس لیے کل رات کاریگروں نے اوور ٹائم لگا کر اسے درست کیا ہے. آج صبح وہ میک اپ کے لیے گئی ہیں اور ڈریس ٹرائی کیا. وہ بس آنے ہی والی ہوں گی. زہران نے توران کاسی کو اچھی طرح سے جانتا تھا. یہ منگنی وہی تقریب تھی جس کی وہ شدت سے خواہش رکھتی تھی. اگر اس کے بس میں ہوتا وہ کبھی دیر نہ کرتی. وہ سب سے پہلے اگر سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ آج اس کی فتح کا دن ہے مگر اب خاصی دیر ہو چکی. وہ اب تک نہیں پہنچی تھی. یہ بات زہران کو عجیب لگنے لگی تھی. تقریب کی تمام تیاریوں کو کئی بار چیک کیا جا چکا تھا. ہر چیز مکمل تھی. سب لوگ صرف توران کے آنے کا منتظر تھے تاکہ منگنی کی رسم شروع ہو سکے. فضا میں تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. مہمان نفیس لباسوں میں ملبوس ہر طرف موجود تھے. کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے. کچھ تصاویر بنوا رہے تھے. چیری بلاسم کے درختوں کے نیچے بچے خوشی سے دوڑ رہے تھے. مجموعی طور پر سب دلکش تھا. کنان ممدانی کو نینی نے گود میں اٹھا رکھا تھا. وہ تجسس سے اوپر چڑھتے ہوئے چیری بلاسم کے پھول دیکھ رہا تھا. جیسا چاہتا ہو کہ پنکھڑی گر نہ جائے. یہ منظر بے حد معصوم و دلکش تھا. ماہلکہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر توران کہیں دکھائی نہ دی. وہ فکر مندی سے فریدون کے بازو کھینچ کر بولی. توران ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا؟ فریدون نے قدرے جھیپتے ہوئے کہا. وہ میک اپ کی شوقین ہے اس لیے اس کے لباس میں معمولی نقص پر دوبارہ واپس بھیج دیا تھا. شاید ابھی تک اس بات پہ ناراض ہو رہی ہے. ٹھیک نہیں ہے. ماہلکہ نے کہا. تقریب شروع ہونے والی ہے. اب وہ کوئی غلطی برداشت نہیں کر سکتی. میں اسے خود فون کر کے کہتی ہوں جلدی کرے. وہ آگے بڑھنے لگی. فریدون نے کہا تھام لیا. خود کو زیادہ مت تھکاؤ. چند دن پہلے ہی تم اسپتال سے ڈسچارج ہوئی ہو اور اس تقریب کے لیے تم نے بہت محنت کی ہے. مجھے معلوم ہے توران نے تم سے دل میں رنجش رکھتی ہے. ماہلکہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اس کی ماں بچپن میں گزر گئی تھی. تم نے بھی اس کی بچپن میں زیادہ پرورش نہیں کی. قدرتی بات ہے کہ دل میں کچھ شکوے ہوں گے. میں پوری کوشش کروں گی اس کمی کو پورا کر سکوں. میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تم جیسی عورت مجھے ملی. فریدون نے کہا. مہرالہ آج یہاں نہیں آئی؟ کیا وہ اب بھی ہم سے ناراض ہے؟ کائف مہرباش ابھی تک اسپتال میں بے ہوش ہے. مہرالہ تمہاری اکلوتی اولاد ہے.
میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم اس کا خیال کر رکھو۔ ماہلہ نے آہستگی سے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو، وہ بس بچپن میں اپنے باپ کی لاڈلی رہی ہے اور اپنی ناکام شادی کا دکھ بھی دل میں رکھتی ہے۔ تم اسے دل پر نہ لو، وقت کے ساتھ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رات کے واقعے کو یاد کر کے ماہرہ کے دل میں ہلکی سی تلخی ابھر آئی۔ ملک واپسی کے بعد ماہرہ نے زیادہ تر ملاقاتوں پر جھگڑوں پر ہی ختم ہوئے تھے ان کے نزدیک ماہرہ بہت سخت دل ہو چکی تھی، جبکہ وہ دل سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہرہ کی ایک ضدی بچے کی طرح تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ جب یہ ضد گزر جائے گی تو وہ ماہرہ سے دل کھول کر بات کریں گی۔ میں توران سے رابطہ کرتی ہوں، ماہلہ نے کہا۔ تم یہاں خیال رکھو، ٹھیک ہے، مگر خود کو زیادہ مت تھکانا، فریدوں نے جواب دیا۔ ماہلہ چیری بلاسم کے درخت سائے میں گئی اور توران کاسی کا نمبر ملایا، مگر فون نہیں ملا۔ انہوں نے سوچا شاید وہ پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکی۔ پھر انہوں نے توران کے اسٹاف سے رابطہ کیا۔ جواب غیر متوقع تھا۔ ایک اسٹاف ممبر نے بتایا مس کاسی 2 گھنٹے پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکی تھی۔ ماہلہ کے دل میں کھلبلی مچ گئی۔ جزیرے تک کا سفر صرف 30 منٹ کا تھا۔ اگر توران 2 گھنٹے پہلے نکل روانہ ہو چکی تو وہ اب کہاں ہے؟ ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہی توران اب بھی جھنجلا رہی تھی۔ کتنا گھٹیا ڈیزائنر ہے، اتنے پیسے خرچ کیے اور بدلے میں ناقص لباس ملا۔ اس کی وجہ سے آج اسے اہم دن پر اتنا وقت ضائع ہوا۔ لباس کی وجہ سے وہ کل سے چڑچڑی تھی۔ پورا دن ایک پل کو آنکھ نہ لگی۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھی نیند کے جھونکے آنے لگے، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زمین کے اس جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ توران کی آنکھ اس وقت کھلی جب ہر طرف مکمل اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ جزیرہ کہاں تھا؟ زوران ممدانی کہاں تھا؟ منگنی کی ترکیب کہاں تھی؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مسز ممدانی ہوں۔ مجھے اغوا کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میرا شوہر تم سب کے سروں کو بدلے لے گا۔ بولتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی اور ساتھ ہی ایک ناگوار سی بدبو محسوس ہوئی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! سانس ضائع مت کرو۔ اگر چیخنے سے بچاؤ ہو جاتا تو اغوا کاروں کے وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ آواز سنتے ہی توران غصے سے چلائی، مہرالہ کمبخت عورت، تم مجھے پہلے ہی مجھے معلوم تھا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم حسد میں پاگل ہو گئی ہو کیونکہ میں زوران سے منگنی کرنے رہی ہوں، اس لیے تم یہ گھٹیا چال چلی ہو۔ توران کی بدہضاسی پر مہرالہ نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ تم وہم میں ہو یا واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنی زبردست کہانی گھڑنے کی صلاحیت ہے، ناول نگار بن جاؤ۔ اب تک سمجھ نہیں آیا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے واقعی تجسس ہے، زوران کو تم میں آخر کیا پسند آیا؟ توران مزید گھبرا کر چیخنے لگی، مگر مہرالہ کے ذہن میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ برسوں زوران کے ساتھ رہی، اس کی فطرت خوب جانتی تھی۔ نہ صورت میں نہ مزاج میں توران کبھی بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اگر زوران کو کسی کو جلانے کے لیے چاہتا بھی تو اس سے کہیں بہتر انتخاب کر سکتا تھا۔ اس لمحے تالیوں کی آواز آئی جسے توران کو ہوش میں لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے لیے اتنا اچھا تماشا کرنے کا شکریہ۔ ایک بگڑی ہوئی اجنبی آواز گونجی۔ توران ساکت رہ گئی۔ وہ فوراً پہچان گئی یہی وہ پراسرار شخص تھا جس سے وہ پہلے بات کر چکی تھی۔ یہ سوچ کر وہ شخص اس کے ساتھ ہے تو توران کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہ تم ہو؟ اس نے ناراضی سے کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ آج میری منگنی ہے۔ مہرالہ کا اغوا ہونا توران کے لیے خوشی کا باعث نہیں تھا۔ وہ مہرالہ کو کبھی بھی ذلیل کر سکتی تھی، مگر آج کی تقریب چھوٹ گئی تو اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اس نے اس منگنی کے لیے کتنی محنت کی تھی، کتنی بار تقریب ٹلی تھی۔ اس کے دل میں ایک بڑا برا سا خدشہ اثر اٹھانے لگا۔ مجھے ابھی چھوڑ دو، تم اس عورت کے ساتھ جو چاہو کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر زوران میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ شخص ہنسا۔ چونکہ توران کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کی شیطانی ہنسی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ آواز دوبارہ ابھری، تم دونوں میں سے صرف ایک ہی یہاں سے زندہ نکلے گی۔ توران نے زندگی میں بہت سی سازشیں کی تھی، مگر ایسی صورتحال کا اس نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تو دوسری کو ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سن کر مہرالہ دنگ رہ گئی۔ اسے لگا شاید توران واقعی ہوش کھو بیٹھی ہے۔ دوسری کا انجام تو بالکل واضح تھا، یہی شخص بیل کو قتل کر چکا تھا، تو توران کو مارنے میں اسے کیا ہچکچاہٹ ہوتی؟ کسے پتا تھا؟ وہ آواز نہایت نرمی سے سرگوشی بنی، شاید مچھلیاں اسے نوچ ڈالیں یا پھر وہ مسخ شدہ لاش بن کر ملے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے شیطان خود کو کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ توران کاسی اس شخص کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ اب وہ پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص طنزیہ ہنسا۔ تمہارے ساتھ کام؟ تم جیسی عورت میرا وقت ضائع کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ خوف آہستہ آہستہ توران پر حاوی ہونے لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا شوہر زہران ہے۔ اگر تم
نے مجھے نقصان پہنچایا تھا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اچانک اس کے دھڑ میں شدید سر درد اٹھا، کسی نے اپنے پاؤں اس کی کمر پر رکھ مارا۔ مہرالہ کے حملے کے سوا زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح ذلیل کیا جا رہا تھا۔ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا۔ وہ بھی جملہ بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ ایک پاؤں اس کی کمر پر اور زور سے دب گیا اور وہ درد سے کرا اٹھی۔ حد میں رہنا سیکھو، مرحلہ تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے اس نے مجھے اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی۔ اب توران پوری طرح سمجھ چکی تھی اس کی حالت مرحلہ جیسی ہی ہے۔ تو کیا تمہارا ہدف صرف مرحلہ نہیں تھی بلکہ ہم دونوں تھی؟ ہاں بالکل درست۔ آواز سے اس شخص کی جنس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ توران صرف دو نتیجوں پر پہنچی تھی، یا تو یہ شخص مرحلہ اور اس سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ دونوں اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ تھی، یا پھر زہران کا دشمن تھا اور انہیں اغوا کر کے زہران کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، توران جان گئی تھی کہ اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ گھبرا گئی، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، وہ زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی، میرے دو بچے ہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر فوراً لہجہ بدلتے ہوئے بولی، اگر کسی کو مارنا ہے تو مرحلہ کو مار دو، وہ زہران کی سابقہ بیوی اور اس کی زندگی کی اصل محبت بھی۔ یہ لفظ مرحلہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب توران جیسی مغرور عورت یہ مان لے گی کہ زہران اس سے زیادہ مرحلہ سے محبت کرتا ہے۔ مرحلہ نے اس شخص کی ناک سے نکلتی حقارت بھری سانس سنی۔ کیا مذاق ہے، جو عورت زہران سے منگنی کرنے جا رہی ہے وہ یہی مان رہی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت نہیں کرتی۔ یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، منگنی کے باوجود وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اب تو توران کو اپنی عزت کی پرواہ بھی اور پرواہ نہیں تھی، نہ وقار کی، اسے بس زندہ رہنا تھا۔ اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر تم سے منگنی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میں حادثاتی طور پر اس کے بچوں کی ماں بن گئی تھی، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ توران تقریباً سچ ہی اگل دیتی مگر ایک لمحے کو رک کر بات بدل گئی۔ اس شخص نے توران کے چہرے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ اتنی مایوس مت ہو، فیصلہ زہران ہی کرے گا کہ تم زندہ رہو گی یا مرو گی۔ توران نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا تم لوگوں کو دو میں سے ایک انتخاب دینے کا شوقین نہیں ہو؟ آج ہم بھی یہی کھیل کھیلیں گے۔ سچ کہو تو مجھے زیادہ تجسس اس بات کا ہے، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسے طے وقت ہوا تو زہران بھی وہی انتخاب کرے گا جو اس نے تب کیا تھا۔ یہ سنتے ہی مرحلہ اور توران دونوں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ دونوں سمجھ چکی تھی یہ شخص کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے توران کی کمر سے پاؤں اٹھائے۔ توران جان چکی تھی یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ شخص نہایت نرمی سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو بس تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، زندگی اور موت کا کھیل۔ توران کاسی گھبراہٹ کا شکار تھی مگر مرحلہ نسبتاً پرسکون تھی۔ اسے یقین تھا اگر زہران کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ انجام وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ دوبارہ سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ہے۔ اسے صاف نظر آیا تھا زہران پوری قوت سے تیرتا ہوا توران کی طرف جا رہا ہے۔ وہ واقعہ پورا ایک سال مرحلہ کے دل و دماغ پر سایہ بن کے چھایا رہا۔ بڑی مشکل سے وہ اس صدمے سے نکلی تھی۔ وہ نئی زندگی شروع کرنے ہی والی تھی۔ کیونکہ مرحلہ کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، کیوں کیا؟ اس شخص نے پوچھا۔ مرحلہ نے ذرا سا تھوڑی اوپر اٹھائی، فرش پر بے عزتی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بغاوت زندہ تھی۔ تم ہمارے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ کیا تمہیں اس میں مزہ آتا ہے؟ وہ شخص ہنس پڑا، بالکل، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حد درجے خوشی ہوگی زہران اپنے ہی ہاتھوں سے اس عورت کو مارے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مرحلہ نے کئی بار چاہا کہ اپنے ہاتھیوں کی رسیاں توڑ دے مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم اس سے محبت کرتی تو سیدھے طریقے سے مقابلہ کرو، ان سازشوں سے تمہیں آخر کیا ملے گا؟ مرحلہ کو اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص بہت چالاکی سے چھپائے ہوئے تھا، اپنی اصلیت پر چھپائی ہوئی تھی مگر مرحلہ کا جھکاؤ اس بات کی طرف تھا کہ وہ ایک عورت ہی ہے۔ اگر یہ کوئی مرد ہوتا تو زہران سے دشمنی رکھتا تو اس کے طریقے کہیں زیادہ پرتشدد اور سیدھے ہوتے۔ کوئی مرد سالوں تک منصوبہ بندی نہ کرتا، نہ ہی اتنی محنت سے مرحلہ اور توران کو اغوا کرتا، محض اس لیے کہ زہران ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو۔ یہ سب ایک عورت کا کام تھا، یہ نہایت ظالم اور ذہنی طور پر بیمار عورت کا۔ ایک بات مرحلہ کو مسلسل پریشان کر رہی تھی، یہ عورت زہران کے قریبی عورتوں کو نشانہ بنا رہی ہے، تو پھر پچھلے 2 سال میں جب زہران کا اس سے رشتہ سب سے نچلی سطح پر تھا تو اس عورت نے خود اس کی جگہ کیوں نہیں لی؟ توران ہی کیوں زہران کے قریب آئی؟ یہ عورت زہران کو اچھی طرح جانتی تھی، اگر وہ چاہتی تو توران سے کہیں زیادہ آسانی سے اس کے قریب جا سکتی تھی، مگر پچھلے 2 سالوں میں صرف توران ہی واحد عورت تھی جو زہران کے قریب آ سکی، اور کوئی نہیں۔ اگر یہ عورت زہران کو پانا چاہتی تو پھر وہ اس عورتوں کے خلاف اتنی گہری سازش کیوں کرتی؟ مرحلہ کے ذہن میں بے شمار سوال تھے۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ آنکھوں پر بندھی پٹی نوچ کر
دیکھیں آخر وہ عورت ہے کون. شاید اس نے عورت نے اس خیالات بھانپ لیے تھے. وہ سرد لہجے میں بولی مجھے تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ خوشی ملے گی. جانتی ہوں میں نے ابھی تک تمہیں کیوں نہیں مارا. مر جانا بہت آسان ہے. میں تمہیں تڑپتے دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ تم دنیا کی ہر اذیت برداشت کرو. کافی ٹائم تک مہرالہ صرف اس عورت کی محرکات کا اندازہ لگاتی رہی، مگر اب یہ سوچ اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی. مہرالہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نقصان نہیں کیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں؟ مرحلہ خود کو روک نہ سکی. عورت اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کے لیے موت کو بھی تحفہ سمجھتی تھی. وہ چاہتی تھی مرحلہ زندہ رہے مگر عذاب میں. اپنے سوال مرنے کے بعد کے لیے بچا کے رکھو. میں جانتی ہوں تم مجھے مارنا چاہتی ہو. کم از کم مرنے سے پہلے یہ تو بتا دو کیوں. اگر میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچایا تو بتا دو. میں سوالوں اور گناہوں کو بوجھ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی. بے وقوف، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے. کھیل شروع ہونے والا. ادھر منگنی کی تقریب کے مقام پر تمام میڈیا تیار کھڑا تھا. کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ توران دیر سے آئے گی. تقریب کا وقت ہو چکا تھا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا. ماہلکہ شدید گھبراہٹ میں تھی. اپنے لباس کا کونا سنبھالا اور دوڑتی ہوئی زہران کے پاس پہنچی. اس کی روایتی وقار کہیں کھو چکا تھا. زہران، کچھ غلط ہو گیا. توران لاپتہ ہو گئی ہے. اسکرین جس پر توران کی تصاویر چل رہی تھی اچانک بند ہو گئی. اچانک اسپیکر سے ایک اجنبی آواز گونجی. ہیلو، کیا تقریب شروع ہو گئی ہے؟ مجھے دیر تو نہیں ہو گئی نا؟ اسپیکر سے آنے والی آواز نے فوراً سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی. تمام میڈیا اہلکاروں نے اپنے کیمرے اسکرین کی طرف موڑ دیے. اسکرین پر سمندر دکھائی دے رہا تھا. ایک شخص پانڈا کے لباس میں نظر آیا. اس کی آواز اور جسمانی خدوخال سے کچھ بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا. سہیل دوڑتے ہوئے زہران کے پاس آئے اور رپورٹ دی. سر، ہمارے کمپیوٹر ہیک ہو چکے ہیں. زہران نے نگاہوں میں بلال کو اشارہ دیا. بلال فوراً سمجھ گیا اسے کیا کرنا ہے. توران ابھی تک نہیں پہنچی. صاف ظاہر تھا کچھ غلط ہونے والا ہے. زہران ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر طوفانی تاثرات تھے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن ایسا کچھ ہو جائے گا. اس دن کو چن کر وار کرنا اس بات کا ثبوت تھا مجرم نے بہت پہلے سے منصوبہ بنایا تھا. زہران نے پل بھر میں صورتحال سنبھالنے کے لیے کئی طریقے سوچ لیے تھے. بلال خاموشی سے ہٹ گیا. وہ نشریاتی سگنل ٹریس کر کے دشمن کا مقام حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ادھر زہران نے وقت حاصل کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے والا تھا. اس نے سرد نگاہوں سے اسکرین کو دیکھا اور پوچھا، کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ زہران کو یقین تھا انہوں نے موقع پر کوئی نہ کوئی رابطے کے لیے آلے چھوڑے رکھا ہوگا. جیسے جاسوسی کیمرے جو اس کے دفتر میں لگائے گئے تھے. اسے کچھ سراغ ملے تھے مگر جب اس کے آدمی وہاں پہنچے تو وہ لوگ پہلے ہی غائب ہو چکے تھے. وہ کافی عرصے سے ماسٹر مائنڈ کا سامنے آنے کا انتظار کر رہا تھا مگر اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب اس کی منگنی کے تقریب میں ہوگا. مہمانوں نے بھی محسوس کر لیا کچھ گڑبڑے. وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ توران کو اغوا کر لیا گیا ہے. مہمانوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. تناؤ بھی تھا، تجسس بھی. اور براہ راست اغوا کا منظر دیکھنا روز کی بات نہیں تھی. کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. حتیٰ کہ انفلوئنسرز بھی نہیں جو لائیو اسٹریم کر رہے تھے. سب خاموشی سے جو ہو رہا تھا ریکارڈ کر رہے تھے. پانڈا کے لباس میں موجود شخص نے نخوت سے کہا، تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ سوال مجمع پر بجلی بن کر گرا. مہمانوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی زہران کوئی منگیتر کو اغوا کرے گا اور وہ بھی اکیلی نہیں ہے. زہران کا ضبط ٹوٹنے لگا. اسے اچانک یاد آیا کہ مہرالہ نے صبح منگنی کی مبارکباد دینے کے لیے اسے اسی وقت کچھ عجیب سا لگا تھا. مہرالہ کا انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ فون کرے کہ اسے چھیڑے. وہ تو ہمیشہ اس سے دور رہتی تھی. آخر وہ اسے دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. اس کا رویہ غیر معمولی تھا. اور زہران نے لمحے بھر کو یہ بھی سوچا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو. یہی خیال آتا ہی زہران کی مٹھی پیچھے بندے ہاتھوں میں اور بھی سخت ہو گئی. اس نے برفیلے لہجے میں پوچھا، تمہارا کیا مطلب؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو. میں نے تمہاری منگیتر کو اٹھا لیا ہے. پانڈا والے شخص نے کندھے اچکائے. ہجوم نے فوراً شور میں بدل گیا. اس ہنگامے میں وہ شخص بولا، اور صرف منگیتر ہی نہیں، تمہاری سابقہ بیوی بھی میرے پاس ہے. کیا؟ زہران کی سابقہ بیوی؟ کب؟ کیا اس نے 10 سال تک اپنی سچی محبت کے لیے خود کو محفوظ نہیں رکھا تھا؟ یہ سابقہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ کچھ عرصے پہلے اسے کروز پر ایک عورت کے ساتھ دیکھا گیا تھا. پتہ چلا کہ اس کی سابقہ بیوی ہے. یہ آدمی تو بڑا گھٹیا نکلا. اس نے کبھی اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں. ضرور کوئی ایسی ہوگی جس پر اسے شرم آتی ہے. اغوا سے زیادہ تو مجھے یہ جاننے کا شوق ہے زہران کی سابقہ بیوی آخر ہے کون؟ موقع پر موجود مہمان اور لائیو اسٹریم دیکھنے والے سب زہران کے تعلقات پر قیاس کرنے لگے. اچانک کیمرہ پانڈے والا شخص ہٹ گیا. کیمرے کے سامنے سے اسکرین پر سمندر، نیلا آسمان، اڑتی ہوئی سیگلز دکھائی دینے لگی. اگر دو عورتیں رسیوں سے لٹکی ہوئی تھیں.
اگر دو عورتیں رسیوں سے لٹکی ہوئی نہ ہوتی تو یہ منظر پرسکون لگتا۔ توران قاسم مہنگا لباس پہنے ہوئے تھی، آنکھوں پر پٹی کے باوجود مہمان اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ سکتے تھے۔ وہ صدمے میں تھی۔ اس کے ساتھ والی عورت کے ساتھ بھی وہی سلوک تھا، اس کے چہرے کا اوپری حصہ ڈھکا ہوا تھا، صرف تھوڑی اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ زہرا نے اتنی زور سے مٹھیاں بھینچی کہ اس کی ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا۔